अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद सियासी हिद्दत कम होती दिखाई नहीं दे रही। इस फैसले के बाद हुकूमत का जारहाना रवैया साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से मुशावरत के लिए इजलास भी बुला लिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन मनसूख होने की तैयारियां भी हो रही हैं। एडहॉक जजेस के मामले पर अपोजिशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त अपनी तोपों का रुख अदलिया की जानिब रखे हुए हैं और अदलिया का एक अहम फैसला जो कि मखसूस नशस्तों के हवाले से हुआ 12 जुलाई को, उस फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया है और उसका एलामिया जो सामने आया है उसके मुताबिक वो इस फैसले पर अमल दरामद का फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जिन तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है उससे ये तासुर उभर रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद के दौरान कुछ रुकावटें खड़ी करे। एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि लीगल टीम को हिदायत जारी कर दी गई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फ़ौरन आइडेंटिफाई करे ताकि रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो इन 10 दिनों को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और फिच की जो रिपोर्ट है उसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये वो तमाम मामलात हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन सबसे पहले सलमान साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने डिटेल में पढ़ी होगी। इस प्रेस रिलीज़ से क्या ज़ाहिर हो रहा है? क्या 10 दिनों में वाकई PTI के जो अराकीन हैं वो अराकीन असम्बली बन जाएंगे या फिर मज़ीद बहरान दर बहरान की तरफ हम जाएंगे? देखिए, अगर आप आज तक की सूरत हाल का तज्जिया करें तो ये सारी सूरत हाल यहाँ पर पहुँची इसलिए है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना ज़िम्मेदाराना, आज़ादाना और हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल इख्तियार किया होता तो सूरत हाल यहाँ तक ना आती। और आपने दुरुस्त कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें सिर्फ एक फ़िक्रा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे और बाकी उन्होंने सारा अपना एक केस पेश किया है जो वो आज तक पेश करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट किया था तो वो हमने तस्लीम नहीं किए थे और उन्होंने उस पर और जोर दिया है कि उन्होंने जिस प्लेटफार्म पे इसको चैलेंज किया है वहाँ से भी इसी की तायीद हुई है। बाकी उन्होंने PTI पर तनकीद भी की है कि जो इलेक्शन कमीशन के रोल पर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर या उनके अरकान पर जो उन्हें टारगेट कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या करने का इरादा रखता है इन 10 दिनों में, क्या होने वाला है? अगर आप 13 जुलाई के अखबारात उठा के देखें तो जहां पर इस फैसले का जिक्र है वहां पर इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन का भी जिक्र है। उसी रिजर्वेशन को पाकिस्तान की जो पोलिटिकल पार्टीज हुक्मरान इत्तेहाद ने भी अपनाया है और उन्होंने वही लाइन ली है कि जी जब PTI इस मुकदमे में मुद्दई नहीं थी, उनका वकील नहीं था, उनका कोई शख्स नहीं था, कि फैसला जो था जिस मकसद के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वहाँ गई थी उन्होंने जो प्रे की थी वो तो मुस्तरद हो गई, सारा इनके खाते में डाल दिया गया और ये मामला भी वहाँ तक खड़ा है। मामला और ज़्यादा गंभीर हो रहा है, मामला सेटल नहीं हो रहा है। और एक जो नई सफबंदी देखने में आ रही है माजी के अंदर, ये कोई नया खेल नहीं हो रहा, ये पुरानी फिल्म है नए प्रिंट के साथ। और इसका एंड क्या होगा? सबसे खतरनाक बात यह है कि क्या पाकिस्तान इस तरह के तमाशों का मुतम्मल हो सकता है? 12 जुलाई से पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के इम्कानात हैं, दूसरे ममालिक के ज़िम्मेदारान पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान हो रहा है। आज वो सारी चीज़ें पीछे चली गई हैं और ये वही सिलसिला शुरू हो गया जो माजी के अंदर शुरू होता रहा है। लेकिन इस दफ़ा दिलचस्प बात यह है कि अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है और वो कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको आज एक और फोर्सी कर दूँ, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले इसी अपने प्लेटफार्म से कहा था कि पाकिस्तान के बड़े सियासी फैसले भी पाकिस्तान की कोर्ट में होंगे। मेरा ख्याल है जो मंडे और ट्यूसडे का इजलास आ रहा है उसमें रेजोल्यूशंस आ रही हैं। और हुकूमत अब पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करेगी अपने मौक़िफ़ के हवाले से। मैं अब भी समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल
جو بساط بچ گئی ہے اس میں سے بچے گا وہی جو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے گا. اس ساری صورتحال میں میرے سے بھی کسی نے پوچھا کہ فائدے میں کون رہے گا اور نقصان میں کون؟ نقصان میں پاکستان ہوگا, پاکستان کی معیشت ہوگی, پاکستان کے لوگ ہوں گے. لیکن کوئی بھی نوشتہ دیوار پڑھنے کے لیے جیسا کہ آپ کہہ رہے سارے فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں, لیکن عدالتی فیصلوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے نا. ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی رکاوٹ ہو تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ کیا ارادہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن نے ہمیشہ سے جب سے یہ الیکشن کمیشن بنا ہے نیگیٹو رول پلے کیا ہے. ورنہ انتخابات جو ہے نا بڑے سموتھلی ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کی نیت شروع سے ادھر ادھر ہے, اور ویسے بھی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حقیقت, اصول, قاعدے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے, مفادات کی بات ہے. اور الیکشن کمیشن اصل میں دیکھ کہیں اور رہا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے چونکہ ایک پارٹی کو قبولیت حاصل نہیں ہے, لہذا الیکشن کمیشن بھی چڑھائی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس صورتحال کا انجام کیا ہونے والا ہے اگر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کرتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ پھر کیا صورت بنے گی؟ انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے پاکستان کا انجام ہوتا رہا ہے. سیاسی نظام آپ کا کولیپس کرے گا, کیونکہ اگر آپ نے سیاسی نظام کو چلانا ہے تو یہ آپ بھول جائیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ پریزنٹ گورنمنٹ مل کے یہ نظام چلا سکتے ہیں. نظام اس وقت چلے گا جب آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں گے. نظام اس وقت چلے گا جب آپ عوام کے مسائل کو ایڈریس کریں گے. دیکھیے, ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, لیکن حکومت سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورننس کے ذریعے حکومت وقت, میں ڈیلیور کریں. شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں, اس کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک گورننس کے ذریعے ایک اچھا ماحول کریٹ کریں گے جس میں کہ معاملات کو آگے چلایا جا سکے گا. لیکن اس وقت ہم گورننس نہیں دیکھ رہے, اس وقت ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. جو ہے ہاں کبھی پارٹی کو بین کرنا ہے, بین کرنے کا اتنا کیٹیگوریکل بیان جاری کیا, اس کے بعد سٹیپ بیک کر گئے. ایگزیکٹلی, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ خود ہی اعلان کر کے اور پھر گومگو کی کیفیت کا شکار ہو گئے. اتحادیوں کی بات ہو رہی تھی کہ انہیں اعتماد میں لینا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپنے اراکین کو بھی اس معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا, لیکن آگے چل کر اس پر بات کریں گے. رسول بخش رئیس صاحب, الیکشن سے پہلے عدم استحکام, الیکشن کے بعد بھی غیر یقینی کا ماحول, عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں بھی عدم استحکام سے ہی ہم دو چار ہیں. ہونے کیا والا ہے؟ الیکشن کمیشن کی آپ نے پریس ریلیز دیکھی ہے, انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے عمل درآمد ہوگا اس سارے معاملے پر, یا پھر اس فیصلے پر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا؟ آپ ذہن میں تصور کریں ایک گیم کا کہ جس میں کھلاڑی اپنی مرضی کے مطابق کھیلنا چاہتے ہیں, اور جو قوانین اور قواعد ہیں یا ضابطے ہیں یا وہاں پہ ریفری ہے وہ کسی کی مان نہیں رہے, تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے طرز کی گیم کھیلے گا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لڑائی جھگڑا ہوگا. کہ اسی طریقے سے دیکھیں, پرامن ماحول رکھنے کے لیے تمام گیمز, سیاسی گیمز بھی ایسے کھیلی جاتی ہیں کہ اس کا طریقہ قاعدہ ہمارا آئین ہے, ہمارے قوانین ہیں, سیاسی روایات ہیں, اور اداروں کا عینی رول ہے. اگر اداروں کے عینی رول کے بارے میں وہ باتیں کی جائیں جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی ہیں, یا روزانہ دوسرے ہمارے وفاقی اور صوبائی وزراء کرتے رہتے ہیں, تو ان کو پر اعتماد کون کرے گا؟ اگر حکومت کا عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے, میں کیسے کروں گا؟ آپ ان کو متنازع بنا رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, دنیا کا کوئی ملک ہو, عدلیہ کے فیصلوں پر بات ہوتی ہے. ان کے جو قانونی نکات ہیں, آئینی نکات ہیں, اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی سیاسی رہنما نے مقدمے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بات کی ہو, وہ سیدھا چڑھ دوڑتے ہیں. جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ جی وہ کسی اس آدمی کو لے رہے ہیں جو ملک کا دشمن ہے, کہ یہ اس فیصلے کے نتیجے کے طور پر کیا وہ اقتدار میں واپس آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوگا. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی کردار ادا کر سکتا تھا, کر سکتا ہے, اور کرنے کی صلاحیت اب باقی نہیں رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ طاقتور ہلکے آزاد رکھنا نہیں چاہتے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھیل کھیلیں گے
جو قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں ہے تو پاکستان میں سیاسی الیکشن کمیشن کا بنیادی کردار اور بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب صاحب۔ الیکشن کمیشن کا جو موقف سامنے آیا ہے ان کی پریس ریلیز کے صورت میں، کتنا وزن ہے ان کے اس موقف میں؟ وزن تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ 20 کلو ہے کہ 30 کلو ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا شروع دن سے ان کا کردار جو ہے اس پہ مختلف سیاسی جماعتوں کا اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اعتراض اٹھاتی رہی ہے، اور جب ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں تو پھر الیکشن کمشنر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پورا سسٹم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کے اگینسٹ فیصلے آتے ہیں تو وہ پھر الیکشن کمشنر بھی ایک پارٹی کا نمائندہ ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کی ساخت پہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور بہت سارے اور بھی مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں اپوزیشن ایسے ہی الزامات حکومت پر لگا رہی ہے کہ ان کے من پسند فیصلے آئیں تو عدلیہ کے فیصلوں کو مان لیا جاتا ہے، اگر ان کے پسند کے فیصلے نہ آئیں تو انہی فیصلوں کو متنازع بنا دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے، یہ تو تھنک ٹینک میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ کا من پسند جواب نہ دوں تو آپ مجھے کاٹ دیں گی اور آپ کہہ دیں گی کہ آپ دوسرے سیگمنٹ میں چلی جائیں گے۔ یہ تو ہر جگہ ہماری سوسائٹی میں ہے، آپ الیکشن کمیشن کو یا کسی پارٹی کو، یہاں سب کی بات سنی جاتی ہے۔ نہیں، تھنک ٹینک میں بھی ایسا ہی ہے ہمارے نہیں، مجھے کاٹ تو کیا، مجھے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایون میں جو آپ سوال کر رہی ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مفادات کی لڑائی ہے، یہ آئین اور قانون کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف کرسی تک پہنچنے کی لڑائی ہے۔ اس میں جب آئین کے خلاف بھی فیصلہ آئے، آج جو مریم نواز نے کہا، شاید آپ دوسرے سیگمنٹ میں اس کی بات کریں گی، لیکن جو مریم نواز کہہ رہی ہے، کیا ان اعتراضات اس کو آپ ایک سیاسی جماعت ان کی پارٹی کو تسلیم نہیں کرتی؟ ایک بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ آپ نہیں مانتے، علی امین کو آپ مانیں، ان کے بالوں سے اگر کسی کو محبت ہے تو ہو، لیکن یہ جو مریم نواز ہے ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے اور علی امین کی طرح وہ بھی ایک صوبے کی انچارج ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے وہاں کی۔ تو اگر وہ بات کر رہی ہے تو اس پہ آج ان کا جواب کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے کل جو اس الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا، آج اس الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کس طرح تسلیم ہوگا؟ اگر اصول کی بات ہے، اگر ساخت کی بات ہے، اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو سرے سے مانیں ہی نہیں۔ ان کے منفسد فیصلے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ آشش کر اٹھتے ہیں، لیکن آپ کے اگینسٹ جب فیصلہ آتا ہے پھر آپ ان کو نفی کرتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کے ممبران کو پھر آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ صرف الیکشن کمیشن نہیں، کورٹ کے والے سے بھی یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ حق میں آنے والے فیصلوں پر جائزہ کی جاتی ہے اور پھر اس طرح متنازع کر دیا جاتا ہے فیصلوں کو، جس سے ملک پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے اور ہم استحکام کے متلاشی ہیں۔ معیشت ہماری سٹیک پر لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا، لیکن کوئی اس پر ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا، نہ ہی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ لیکن اس وقت جو حکومت کی جانب سے رد عمل آئے اس فیصلے کے بعد، پی ٹی آئی پر جو پابندی کا اعلان کیا گیا ہے پیر کے روز وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا، اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مشاورت کرنی ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو کہ سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس پر آج اجلاس بھی ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن سلمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ روز پہلے ہی، ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر دعوت دے رہے تھے اپوزیشن کو کہ آئیں مل کر بیٹھیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اچانک یہ پابندی کا فیصلہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ 12 جولائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی صورتحال میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر معاشی امکانات کی بات ہو رہی تھی، اسی پہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ خود پرائم منسٹر صاحب نے، آپ دیکھیں انہوں نے سے معاشی صورتحال کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ پرابلمز ہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پھر ساری صورتحال کیوں بنی؟ دیکھیں، یہ جو پارٹیوں کو بین کرنے کا عمل ہے، اگر رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار یا خرم اپنا دستگیر صاحب اس پہ ریزرویشن شو کر رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، یہ جواب دہ ہیں، انہوں نے مشکلات برداشت کی ہوئی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں،
کیا پاکستان کے اندر یہی صورتحال رہے گی؟ اور سب سے اہم بات دیکھیں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی بمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے. اگر 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں، بھئی آپ قانون کو بروئے کار لائیں، انہیں سزائیں دیں. اگر کوئی پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے خلاف مقدمات قائم کریں. اگر کوئی دنیا بھر کے اندر پاکستان میں جگنسائی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کی اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ حکومت واقعتاً بین کرنا چاہتی ہے اس پارٹی کو یا صرف پریشر بلڈ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں بات، میں پہلے روز سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہوتے ہیں جب مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں. مخلوط حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی. بین نہیں کر سکے گی حکومت. نہیں ہوگا. بات یہ کہ آج جو مشاورت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بہت خوبصورت کھیل رہی ہے سارے معاملے کے اندر. وہ اپنے آپ کو بچا بھی رہی ہے. وہ بڑے فیصلوں میں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو مشاورت ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات ہی کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن فیصلے خوب سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے. لیکن اتحادی تو بعد میں آتا ہے سلمان صاحب. حکومت نے اپنے رہنماؤں کو، اپنے وزراء کو اعتماد میں لیا اس معاملے پر. بات یہ کہ اس طرح کے فیصلے پارٹی لیڈرشپ پارٹیز کے مشاورت سے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ویک جب آپ پروگرام کر رہی تھی اور جس آپ ہمیں میٹنگ کا بتا رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ کوئی میٹنگ یہاں نہیں ہو رہی. لیکن اسی دن تو اعلان کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات نے. نہیں، اس روز نہیں ہوا، اس سے اگلے روز انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس روز نہیں ہوا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی اگر پارٹیز کے اندر مشاورتی عمل ہو تو کبھی اس طرح کی صورتحال سے پارٹیاں نہ ہوں. اب میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے. جب بھی فیصلے مشاورت کے بغیر ہوں گے، شخصی فیصلے ہوں گے، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے. اور تحریک انصاف پر بین کرنے کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی پارٹی بھی اس پہ یکسو نہ ہو. لیکن جو لوگ اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کریں ان کے خلاف. یہ عدالتیں جو ہیں 1.5 لاکھ کیسز موجود ہیں، ان پہ تو ان کے لیے ٹائم نہیں ہے سیاسی فیصلوں کے لیے. صبح شام پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں صرف سیاسی فیصلے اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. بالکل سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیوں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری جو حکومت ہے نا موجودہ، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بڑی عادی بنی ہوئی ہے. وہ معلوم نہیں کہ ان کے تھنکنگ کیا ہے. ایک بڑی پارٹی، اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی جس کی حمایت یافتہ لوگوں نے الیکشن میں پرفارم کیا ہے، اس کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا فیل ہے جس سے کہ جو شارٹ سائٹ محدود سوچ ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ اگر آپ آئین میں بلیو کرتے ہیں اور جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، اصول میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان میں تھوڑا سا بھی آپ کو لحاظ ہے تو اس قسم کا طریقہ کار نہیں اپنائیں گے. سیاست کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف کو سیاست سے نکالتے نہیں ہیں کہ ان کو، چونکہ حکومت ان کے پاس ہے، بیوروکریٹک سٹرکچر ان کے پاس ہے، ان کو اعتماد، کچھ اداروں کا بھی اعتماد ان کو حاصل. فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے جس کے خلاف آپ سرگرم عمل. لیکن اس طرح نہیں ہے. دیکھیں طریقہ کار جو وہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت بین کرتی ہے. قانون یہ بتاتا ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کون بین کرتی ہے. پھر یہ معاملہ ودن 15 days سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. سپریم کورٹ صرف یہ کابینہ کا وہ امپیکس کیس ہے جو اس کی وجہ سے کابینہ کو جاتا ہے. آرٹیکل 17 کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ لوگ. آرٹیکل 17 کے تحت کابینہ میں یہ معاملہ جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا. مجھ سے نہ پوچھیں، آپ خود ایکسپلین کر رہے ہیں. دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو اختیار حاصل ہے، حکومت بین کر سکتی ہے پارٹی کو، لیکن ودن 15 days یہ پریزنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کو جائے گا. سپریم کورٹ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ آرڈر صحیح تھا یا غلط تھا. 1975 میں کیا ہوا تھا؟ پیپل پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی بین کی تھی، انہوں نے بین کی، پھر سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو ہولڈ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ پارٹی، لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس کے بعد این ڈی پی آ گئی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی آ گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد، کئی 1-2 سالوں کے بعد اے این پی آ گئی. تو میرا نہیں خیال کہ آپ سیاست کو غیر سیاسی طریقے سے چلا سکتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، استحکام چاہیے، اور استحکام کے بغیر آپ کو اقتصادیات نہیں ہوں گی. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنے مخالفین کو راستے سے نکال کے
آپ جو ہے ملک کی اقتصادیات کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے سیاست میں مخالفین کو راستے سے ہٹایا نہیں جاتا بلکہ انہیں بھی راستہ دیا جاتا ہے کہ آگے بڑھیں. لیکن رسول بخش رئیس صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب 16 ماہ کی حکومت تھی تب آپ کو کیوں نہ یاد آیا کہ ایک پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے اور ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے؟ پھر جب آپ حکومت میں آ گئے، حکومت میں آنے کے بھی 5 ماہ بعد آپ کو ہوش آئی ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے، پابندی عائد کی جا سکتی ہے. اس فیصلے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے فیصلے ایک عرصے سے، پچھلے تقریباً 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا ہیں. انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے تو کیا وہ مسلم لیگ نون کے حق میں گئی پنجاب میں اور پاکستان میں؟ کیا انہوں نے اپنا نقصان نہیں کرایا؟ پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کراتے، وہ ایک اتحادی حکومت بنا کے 16-17 ماہ کے لیے بیٹھ کے وہ اپنے مقاصد تو انہوں نے حاصل کر لیے جو ذاتی نوعیت کے تھے، خاندانی نوعیت کے تھے، لیکن پارٹی کو عوامی سطح پر بہت نقصان پہنچا ہے. اس وقت آنے کے بعد ہم نے بڑے کچھ امیدوں کے ساتھ ہم نے یہاں باتیں کی ہیں، اور لوگوں کو امید بھی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب بہت تجربہ کار آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے، اور بجائے اس کے کہ وہ سیاسی لڑائیاں لڑیں، وہ دوسروں کے اوپر چھوڑ دیں، وہ ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کریں گے. کہ ہمارے دوست سلمان غنی صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اقتصادیات کو ٹھیک کریں گے، اقتصادیات کو ٹھیک کریں گے. اور کیا انہوں نے کیا ابھی تک؟ یہ تو سلمان صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم نے ریاست بچائی ہے، ہم نے سیاست قربان کر دی ہے. کون سے بچائی ہے ریاست کو کیا بچایا ہے؟ کہ ریاست تو بچتی ہے اچھی سیاست سے، ریاست بچتی ہے اچھی معیشت سے، ریاست بچتی ہے اچھی معاشرت سے. جب لوگوں میں آپ امید پیدا کریں، جو آپ نے معاشی صورتحال ملک کی پیدا کی ہوئی ہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دے رہے. سیاسی لڑائیاں لڑنے سے لوگوں کی صورتحال مزید خراب ہوگی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی نہیں آئے گا. آج ہم دوست ممالک کو ترغیب دے رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں. جہاں پہ سرمایہ کاری کی فضا ہوتی ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلکہ دروازے کے اوپر چوکیدار بٹھاتے ہیں کہ یہ آ سکتا ہے، یہ نہیں آ سکتا ہے. ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر ترس کریں. یہ جو تحریک انصاف کو بین کرنا، بے شک کر لیں بین، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی. آپ پیپلز پارٹی کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ اگر یہ اس سیاسی جماعت کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ یا وہ مذہبی جماعتیں آئیں گی جو آج بھی 8واں دن ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فیض آباد کے انٹرچینج کے اوپر کوئی بات کرتا ہے؟ کہاں پہ ہے حکومت؟ اس پر آج رانا ثناء اللہ شکر ہے 8 دن کا کون حساب لے گا؟ لیکن 8 دن ایک منٹ مسئلے موجود تھے، وہ موجود ہیں. 8 دن وہ حکومت کہاں پہ تھی؟ کہ لوگ جو خراب ہوتے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے، ایک دن کے لیے 5 گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے بھی دنیا میں کہیں اس کی اجازت نہیں ملتی. کوئی مسائل کو حل کریں. آپ لڑائیاں لڑیں گے تو اس قسم کے لوگ. لیکن اس وقت ہم بات کریں پی ٹی آئی کو بین حکومت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس مشاورت کے بعد ہوگا. صافی صاحب، ایوان صدر کا کیا کردار آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی حکومت کا اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بین کر دیں ایک پارٹی کو، اور اگر یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات اب نہیں رہی ہے، یہ ریاست اور ایک گروہ کے بیچ میں معاملہ رہ گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے جس تنخواہ پہ انہوں نے نوکری کے کانٹریکٹ پہ سائن کیا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. وہ لے تو لال سے کام ضرور لیں گے. آج کی میٹنگ کی بات کی نکلنے والی خبریں آپ ملاحظہ فرمایا، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. پہلی فرصت میں نظر ثانی کی درخواست جو حکومت نے ڈالی ہے اس کی حمایت کی گئی. اب دوسرے فیز میں جو ہے جو آزاد اراکین جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ بھی عدالت جا رہے ہیں، جو آپ کے پروگرام میں کئی دنوں سے میں کہتا رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی یہ کہانی اب نہیں رہی ہے. یہ ریاست اور ریاست جن کو دشمن سمجھتی ہے، میں نہیں سمجھتا، نہ میں کہتا ہوں، لیکن ریاست کی نظروں میں جو ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے والی قوتیں ہیں
ان کا انہوں نے ہر صورت میں قلع کما کرنا ہے. آج بنو میں کیا ہوا دیکھیں آپ پشتونوں پہ بڑی آسانی سے لیبل لگا لیتی ہے دہشت گردوں کی. ٹھیک ہے دہشت گرد مفتی نور ولی پشتون ہے, ہم یہ گناہ اپنا سر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم قبیلہ ہے, ہمارا ہم زبان ہے, لیکن تمام پشتون دہشت گرد نہیں ہے. آج بنو میں کیا ہوا, سوات اور خیبر ایجنسی کے بعد جب بنو میں لاکھوں لوگ نکلے تو چند شر پسندوں نے کیوں پشتونوں پہ گولی برسائی, مجھے نہیں پتا کس نے گولی چلائی ہے, لیکن وہاں پہ لاشیں گری ہے آپ کی سکرینوں پہ, ان پشتونوں کے خون کا کوئی خبر ہے؟ مجھے وہ بتا دیں. پوائنٹ ہے کہ جب ملک کو ایک سنگین مسئلے کا سامنا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, آپ ایک عزم استحکام شروع کرنے کی بات کر رہے تھے اور اس میں آپ کہتے ہیں ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے, APC بنانے کی بات کی جا رہی تھی. APC ایک طرف چلے گئی, آپ ایک جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس کی حکومت ہے KP میں. آڈیو کال بھی آئی ہے سامنے, وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جس جماعت کی یہاں پہ وکالت کی جاتی ہے, بھلے ان کی سیاست پہ آپ پابندی نہ لگائے, لیکن آج اسی جماعت کی ایک صوبائی وزیر پختونیار اس جلسے میں موجود تھا اور ان پہ گولیاں برسائی گئی ہے. کیوں برسائی گئی ہے؟ جب بات آپ کے پاس دلیل کی نہیں رہتی, جب بات آپ کے پاس جو ہے آپ مسئلے کا حل آپ کے پاس نہیں ہوتا, آپ تشدد پہ اتر آتے ہیں. میں دونوں فریقین کی بات کرتا ہوں. تیسری قوت آ کے فائدہ اٹھاتی ہے, اور اب بھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں تیسری قوت گھس کے آئے گی. آپ دیکھ لیجئے کہ نہ PTI کے ہاتھ کچھ آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ آئے گا, نہ مسلم لیگ کے ہاتھ کچھ آئے گا. وہی تیسری قوت ان سے فائدہ اٹھائے گی. خدارا ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے, ایک دوسرے کو راستہ دے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھے, آگے بڑھے, ورنہ پھر یہی ہوگا جو آج بنو میں ہوا, کل جو سوات میں ہوا, پرسوں جو خیبر ایجنسی میں ہوا. آپ کا ایک بلڈ لائن کھینچی گئی ہے پنجاب اور باقی صوبوں کے بیچ میں. آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ جو اگر باقی ہمارے ارد گرد کے علاقے آگ کی رپیٹ میں آئیں گے, آپ تپش محفوظ نہیں رہیں گے. اسلام آباد کے ایوان جو ہے وہ بھی لرزیں گے, لاہور کے ایوان بھی لرزیں گے, کراچی کے ایوان بھی لرزیں گے. میری منہ میں جن حالات کا آپ نے ذکر کیا, یہ صورتحال تقاضا کر رہی ہے کہ مل بیٹھیں اور مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالیں, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے, ایک دوسرے کا راستہ روکا جائے, ایک دوسرے پر پابندی لگائی جائے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب نے آئینی میلٹ ڈاؤن کا خدشے کا اظہار کیا ہے اور اکتوبر کے حوالے سے بھی وہ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر دفاع خواجہ آصف آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فش کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اس پیش گوئی میں وزن ہے کہ حکومت 18 ماہ نکالے گی. ایسا کیوں کہا گیا ہے اور اکتوبر میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ تمام پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. سلمان صاحب, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ معاشی درجہ بندی کا ایک ادارہ ہے اور آگے اس کی ایک جو اس کے ماتحت ہے BMI رپورٹ دی ہے اور وہ پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس پہ ہمارا کنسنسس تھا کہ پاکستان کے وزیر دفاع کو سوچ سمجھ کے, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر ان کو وہاں پر ٹارگٹ کریں گے. اور بات یہ کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنا ہاؤس ہمیں, ابھی انہوں نے بنو کی بات کی ہے, یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے, وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل نہیں ہیں. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہو اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, وہ ذمہ داری کی بات کرتی ہے. خواجہ صاحب اپنی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 18 ماہ رہے گی, اور یہ بات جن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے, چین کو بھی خبر ہوئی ہوگی اس رپورٹ کی, تو وہ آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ میرا خیال جو جتنے ذمہ دار منصب پہ ہوتا ہے اسے ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں خواجہ صاحب کی جو گفتگو ہیں, سب سے اہم بات تو یہ ہوتا ہے کسی بندے کو آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے, ایک خواجہ صاحب ڈسٹرب ہیں پاکستانی صورتحال کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جو میل ڈاؤن ہے, ابھی آپ اپنے چینل پہ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کا بیان بھی چل رہا ہے, وہ بھی اسی پارٹی کے سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے
یہ اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں، سنجیدگی پیدا کریں، اور اس پارٹی کا کوئی اجلاس ہو جانا چاہیے. یہ تو 15 دن سے چل رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کا مری میں اجلاس ہو رہا ہے، جاتی عمرہ میں اجلاس ہو رہا ہے. یہ کوئی اجلاس ہو جانا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کی حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. طرح طرح کے بیانات آ رہے ہیں رہنماؤں کی جانب سے، بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھیں ان بیانات سے حکومت کی کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہے اور پاکستان کی بھی کوئی اچھی تصویر پاکستان کے باہر نہیں جا رہی. اور ان بیانات سے لگ رہا ہے کہ حکومت کے جو رہنما انہیں خود نہیں معلوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ایک اجلاس بلا لیا جائے اور حکومت ان کو خود گائیڈ کر دے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب فچ کی رپورٹ کا بڑا ذکر ہوا اس ہفتے، کس بنیاد پر یہ رپورٹ بنائی جاتی ہے اور جو سیاسی اعتبار سے انہوں نے جو انکشافات جو پیش گوئیاں کی ہیں، فچ کی اہمیت بھی ہمیں بتا دیں جی. ہم نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہے. دیکھیں پاکستان میں تو اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو کوئی ایڈوائس کریں آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے. گورا کرے گا نا پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کے حق میں بول دے تو آپ صبح شام گاتے ہیں، اگر مخالفت میں بول دے تو موڈ ہو تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، موڈ ہو آپ اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں کمال اس بات کا ہے، عام طور پہ اپوزیشن گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتی ہے، گورنمنٹ کے بارے میں نیگیٹو باتیں کہتی ہے. ہمارے ہاں حکومت ہی اپنے آپ کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے، کرے جا رہی ہے. وہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یا کسی پارٹی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پی ایم ایل این ہی اپنے آپ کے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنے آپ کو لیکن جو ہم مختلف رہنماؤں کے بیانات کی بات کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی پھر ایسی باتیں کر رہی ہیں ٹی وی پر آ کر کہ ہم 5 سال پورے کریں گے. کس کو بتا رہی ہیں، کیوں یہ وضاحت دے رہی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں وہی چڑھا ہے جو بے لگام گفتگو کرتا ہے. پاکستان میں اس وقت آپ کو وزراء بھی مل جائیں گے جن کی وجہ شہرت گفتگو ہے. آپ کو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے. بتائیے نا، میں تو مطلب نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. تو جب آپ کو ہر پارٹی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل کلاس کے اندر ہر پارٹی موجود ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں دو ہی طریقے ہیں ملک میں اوپر چڑھنے کے، یا تو آپ بد کلامی کے ایکسپرٹ ہو یا آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہو، ایکسٹرا پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہو، تب بھی آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جنگ اور جدل شروع کی ہوئی ہے، ایک دن ہوگا یہ کہ اس پارٹی کے لوگ بھی زخمی ہوئے ادھر گرے پڑے ہوں گے، اس پارٹی کے لوگ بھی زخمی ہو گئے ادھر گرے پڑے ہوں گے، تیسری طرف گرے ہوئے ہوں گے. بچے گا کون ڈاکٹر صاحب؟ بچے گا وہ جو کہ بچا رہا ہے. بچنا جن کو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تیسری بھی لٹا دی ہے. ہاں تینوں کو کہہ رہا ہوں، تینوں کے ساتھ ایک جیسی ہوگی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فائدے میں کوئی نہیں رہے گا، خسارہ ہی ہے استعمال صورتحال میں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر آپ سینسیبل طریقے سے چلیں، تھوڑی سی ریسٹرینٹ سے کام لیں اور یہ سمجھیں کہ اس پالیٹکس کے گیم میں سب کا ایک رول ہے تو ایک راستہ نکل سکتا ہے. لیکن جو اس وقت کے طور طریقے ہیں جس میں جو ہے ہمارا الیکشن کمیشن کا بھی رول ہے، ہماری حکومت کا بھی رول ہے، اپوزیشن کا بھی رول ہے، اگر یہی انداز چلتا رہا تو یہ نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اس طرح ہی اگر سسٹم چلتا رہا تو یہ پھر سسٹم نہیں چلے گا. رسول بخش صاحب، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ابھی 5 ماہ ہوئے ہیں آپ کی حکومت کو، کس سے خطرہ لاحق ہو گیا؟ یا ایک بین الاقوامی جو عالمی ادارہ ہے فچ، اس کی رپورٹ پر آپ لوگوں نے یہ زیوم کر لیا کہ ہماری حکومت جاری ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ وزیر دفاع ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دفاع کریں گے، ہر صورت سے کس طریقے سے کریں گے. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عجیب باتیں ہیں کہ کابینہ کا ایک اہم ترین رکن اگر یہ بات کہے کہ ملک کے اندر ایک آئینی میلٹ ڈاؤن کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ حکومت اپنے خلاف باتیں کر رہی ہے، یا بات یہ کرے کہ حکومت 18 ماہ تک قائم رہے گی، پھر بات یہ کرے کہ اکتوبر میں کچھ ہونے والا ہے، پھر بات یہ کرے کہ ہم ہر صورت میں ہم اپنا دفاع کریں گے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو اپنے بارے میں کوئی اعتماد نہیں، کوئی یقین نہیں. برے سے برے حالات میں بھی کوئی حکومت اپنے بارے میں کوئی منفی تاثر پیدا نہیں کرتی. اگر خطرات موجود بھی ہیں تو ان کو ڈاؤن گریڈ کرتی ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اعتماد رکھتی ہے، سامنے ایک پر امید کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ
معلوم نہیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں قیادت کی یکسوئی کا ایک بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے روزانہ ایک بیان داغ دیتا ہے کہ کل خبر بھی شاہ سرخی بھی لگنی چاہیے اور اسی پارٹی کا دوسرا بندہ اس بیان کے پروگرام میں اس کے بارے میں بات بھی ہونی چاہیے. جی میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانا. آپ دیکھیں اتنا عرصہ ان کو سیاست میں ہو گیا ہے کہ کابینہ کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے پارلیمانی نظام، ایک اجتماعی ذمہ داری کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، اس کا تعین پہلے ہوتا ہے. خصوصی طور پہ آج کل کے بحرانی ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہ بات کریں کہ جس سے ملک کے اندر استحکام پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، یقین پیدا ہو. میلٹ ڈاؤن گورننس کی ہو رہی ہے، رول آف لا کی ہو رہی ہے، میلٹ ڈاؤن معیشت کی ہو رہی ہے ادھر اور ادھر، اور اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئین کی باتیں نہ کریں، آئین کبھی میلٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. آئین اگر آپ کہہ رہے ہیں حکومت وقت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کیا جائے. صاحب خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں آنے کے لیے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی فضا نظر آ رہی ہے 18 ماہ میں؟ آپ امیدوار ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ اہم سوال ہے. نہیں میں تو کبھی امیدوار نہیں رہا. سلمان صاحب ڈاکٹر صاحبان جو ہے ان کی کرسی نکل سکتی ہے، میری کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ یا فچ اب فچ کی رپورٹ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھے تو یہ تو وہ فچ تو پھر بھی 18 مہینے دے رہے، یہ تو آپ کو 18 دن بھی نہ دے. اور ہے بھی ایسا کہ جو صورتحال ہے، دیکھیں آپ کے بلوچستان کی حکومت آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی موزور ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ ہے، وہاں پہ آپ کی قیادت جو ہے جو بھی ہے آپ کی جو مقتدرہ ہے ان سے کوئی معاملات حل نہیں ہو پا رہے. پنجاب میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو ایک قیمت پہ روٹی مل رہی ہے اور مریم ذیشان صاحبہ کو دوسری قیمت پہ روٹی مل رہی ہے، یہاں پہ بھی گورننس کا یہ حالت ہے. تو بھائی یہ فچ کی رپورٹوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے اندر ہم اپنے خود دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. بھئی اس میں کس طرح چلے گی جب آپ کی ریاست کے خلاف ایک نہیں 20 دشمن آپ کے کڑے ہیں. آج صرف آڈیو سنیں مفتی نور ولی کا، وہ کیا کہہ رہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف اٹیک کرے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اٹیک کرے، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کے خلاف اٹیک کرو. جہاں پہ تعلیمی ادارہ دیکھتے ہیں اس کو اڑا دو، جہاں پہ اسپتال دیکھتے ہو اس کو اڑا دو. اس کی دہشت گردوں کی کوئی تمیز نہیں ہے. دوسری جانب آپ میں اتنا تضاد اور اتنا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور مخاصمت کے ایک دوسرے کا نام بھی نہیں سنتے. یہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں یا جو فچ کہہ رہے ہیں، میرے حساب سے تو یہ 18 گھنٹے بھی نہ چلے یہ حکومت. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہے کہ حکومت چلے. دیکھیں جب تک ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جاگیں گے، جب تک زمینی حقائق کا ہم اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے اور ہم صرف ایک کلٹ کی فالوئنگ کریں گے یا اندھا دھند کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ کی تقلید کریں گے، ہماری حالت یہی ہونی ہے. کبھی ہم نے مفتی زرولی سے ڈر جانا ہے، کبھی ہم نے مفتی گلبادر سے ڈر جانا ہے، کبھی وہاں پہ بی عارف آ کے ہمیں مارے گی. یہ چیزیں جو ہے یہ خطرناک ہے. خدا را سیاست کو کرنے آپ کریں، سیاست جس طریقے سے بھی کرنی ہے، لیکن یہ جو شدید آپ کے خطرات آپ کی ریاست کے وجود کو لاحق ہے اس کا فکر کریں. پھر اس کے بعد آپ سیاست بھی کریں، آپ مقبولیت کے گھوڑے پہ بھی دوڑیں، آپ معیشت کے ماہر بھی بنیں، جو بھی کریں. پہلے آپ نے پہلی فرصت میں اس چیز کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں ان کے لیے مل بیٹھیں اور اس کے بعد اپنی سیاست کھیلتے رہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے معاملے پر اپوزیشن کے تحفظات کیا ہیں، یہ ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज 2 एडहॉक जज मंजूर करने की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। 4 की जगह थी लेकिन अभी तक 2 का नाम सामने आया है। इस मामले पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये एक आइनी अमल है और माजी में भी ऐसा होता रहा है। फिर अपोजिशन क्यों एतराज़ कर रही है? सलमान साहब, एतराज़ की वजह क्या है अपोजिशन के, PTI के? देखिए, मेरे से अगर आप एतराज़ की वजह पूछें तो हर काम जो हुकूमत करना चाह रही है PTI ने उसकी मुखालफत करनी। 12 जुलाई के फैसले से पहले आप सोशल मीडिया देखती हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की अदलिया के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया कि ये 134वें नंबर की अदलिया है और 12 जुलाई के फैसले के बाद वो नंबर 1 की अदलिया हो गई। अब आ जाइए, ये फैसला तो खालिस्तन एक अदालती फैसला है और आइनी अमल है। आर्टिकल 182 के तहत मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतें एडहॉक जज लगाती रही। लेकिन इसकी टाइमिंग पे एतराज़ किया जा रहा है ना कि नज़रसानी की अपील भी कर दी है कि ये जजेस जो हैं ये वो नज़रसानी केस नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये जजेस अदलिया के बुनियादी फैसलों में इनका कोई रोल नहीं होगा। ये वो जो आइनी केसेस हैं, हालत ये है आपकी कि आपके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केस हैं और चारों हाई कोर्ट्स के अंदर मिला के तकरीबन 3 लाख केसेस हैं। ये पाकिस्तान की अदालतियाँ, हम तो खुद इस अदलिया की आज़ादी की कैंपेन में हिस्सा लेते थे कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद खुद मुख्तार होनी चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज ये जो बहरान सारा तारी हुआ है ये क्यों कर तारी हुआ है? और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी के अंदर आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के लिए जद्दोजहद करती रही हैं, आज अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत का एक फरीक बन चुकी है। तो ये जजेस का इशू कोई ऐसा इशू नहीं था। तहरीक इंसाफ ने मुखालफत करनी थी। वो जो 2 छोड़ गए हैं वो नाहिद शरीफ लोग थे और उन्होंने कुछ भी कहा है। दरअसल हर जज के खिलाफ जब कैंपेन चलती है ना सोशल मीडिया पे, आपके खिलाफ चली नहीं, मेरे खिलाफ एक दफ़ा चली थी और मैंने भुगती है। तो बात यह कि ये सोशल मीडिया कहाँ से चल रहा है, क्यों कर चल रहा है, किस मकासद के तहत चल रहा है, इनका टारगेट सिर्फ जजेस नहीं है, इनका टारगेट आपकी रियासत भी है, रियासती इदारे भी हैं और आपकी फौज भी है। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक सूरत-ए-हाल तारी की जा रही है पाकिस्तान को गैर मुसाकम करने के लिए, जिस पर हम बात नहीं करते। ठीक है, आप कह रहे हैं मैं ना मानूं की रिवायत है, ये आखिर कब दम तोड़ेगी? डॉक्टर साहब, क्यों एतराज़ है तहरीक इंसाफ को इन एडहॉक जजेस के? इस मसले के कई पहलू हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। पहली तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी तकसीम और एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो गई है कि जो भी आप एक कदम उठाएंगे उसकी मुखालफत ज़रूर होगी। लिहाजा एक तो ये फैक्टर है। ठीक है। दूसरा ये है कि आइन में इजाज़त है एडहॉक जजेस की, लेकिन एडहॉक जजेस हमेशा एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं। आप ज़रा मुलाजा तो कीजिए ना, हमसे बड़े मुल्कों के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हैं? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो चेक कीजिए कितने हैं, 9 हैं। हिंदुस्तान के ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को ज़रा चेक करके देख लीजिए, हमारे अब भी ज़्यादा हैं। तो ये अगर आप 2 नए अपॉइंट करते हैं तो वो 19 हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त 13 जजेस हैं जिन्होंने वो फैसला दिया था जब फुल कोर्ट बैठे। मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 17 जजेस की है और उसमें 4 बनाना चाहते थे, 2 का मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ है। और जब चाहे वो एडहॉक जज हो चाहे वो दूसरा जज हो, जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा तो सबकी हैसियत बराबर होती है। ठीक है, वो जूनियर मोस्ट होते हैं। दूसरा इसका ये है कि एडहॉक जजेस की बजाय आप हाई कोर्ट से जजेस को क्यों एलिवेट नहीं करते? ये भी एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं, देखिए हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हुए हैं जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, आप उनको एलिवेट कीजिए। ठीक है, आप ताकि उनको मौका लगे। यहाँ से अगर आप जजेस रख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि केसेस का बहुत ज्यादा लोड है, इन जजेस की तैनाती से क्या वाकई केसेस का लोड कम हो जाएगा? तो जजेस से क्या होगा? देखें, 300 से ज़्यादा केसेस 3 लाख से ज़्यादा केसेस, तो 2 और जजेस लगाने से क्या वो 3 लाख केसेस ख़त्म हो जाएंगे या उनका फ़ैसला हो पाएगा? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपका अदालती निज़ाम इस्लाह तलब है। जब तक कि आप बुनियादी इस्लाहात नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं करेंगे, जब तक एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे, उसके बारे में कई रिपोर्ट्स हैं जो आलमी इदारों ने आपको बना के दिए हैं कि जस्टिस सिस्टम को आपने कैसे दुरुस्त करना है ताकि आपके इस तरह मुकदमात की पाइल अप ना हो जाए। ये 2 जजेस लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक 17 की बजाय 19 की बजाय आप 38 कर दें। मसला क्या है? मसला ये है कि
जहाँ जहाँ पे दुनिया में हमने देखा है, तारीख़ में भी देखा है, जब कोई हुकूमतें खुश नहीं होती अदलिया के फ़ैसलों से तो तादाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ताकत का तवाज़ुन कहीं उनके हाथ में आ जाए। अच्छा। और वो उस किस्म के फ़ैसले सामने आए जिस किस्म की उनकी ख्वाहिश होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ 1920-30s की, कि जब न्यू डील प्रोग्राम शुरू किया प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ये रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, तो उसने खतरा, उसने कहा कि मैं इक़्तिदार में आके डबल कर दूंगा। ठीक तो है, आज तक वो डबल नहीं कर सके, एक जज भी नहीं बढ़ा सके। ठीक है, वक्त कम है, हमें आगे बढ़ना है। साफी साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्या इशू है? क्यों इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है? तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्यों किया जा रहा है? इस मुल्क में कौन सा ऐसा मामला है, आईनी मामला, जो मुतनाज़ा नहीं है? अब इसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फ़ैसला किया था, 8 जजों ने एक फ़ैसला किया था, 5 जजों ने दूसरा फ़ैसला किया था। वो उसके बारे में 2 गिरोहों का क्या रद्द-ए-अमल है, इसके बारे में एक आईनी एक सहूलत हासिल है इंतज़ामिया को, वफाकी हुकूमत को, चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है, वो आईनी तरीक़े से एक चीज़ कर रहे। उस वक्त जो एक जमात कह रही है कि एक ख़ास गिरोह को सहूलत पहुँचाने के लिए आईन को रीराइट किया गया था, उस वक्त तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ। आज उस आईन के एक वाज़े नुक्ते पे एतराज़ है। भाई, जब आपकी बारी आती है फिर आईन की बारीकियों में जाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ आप निकालते हैं, लेकिन जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईन के वाज़े शिक भी आपको जो है वो मुबहिम लगते हैं। ये जो हमारे दानिश्वर है, ये जो हमारे दोस्त है, जो समझते हैं आईन और कानून को, क्यों मिसगाइड करते हैं? और दूसरी बात ये है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने की छुट्टियाँ, आप हमारी जज है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, चाहते हैं हमें इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।